ماں کا دامن کرم سے بھرا تھا، مزہ خوب رمضان میں تھا، جو پیمانے جو الفت کے تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروانے ترغیب ہوتے، خوشا بحر رحمت کو جوش آیا تھا، مزہ قدر برکتے تھیں، سورا رہا تھا، مزہ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سحری عام دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، رمضان کا سحری کا سمع ہی الگ ہوتا ہے، رمضان کی افطار کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ رمضان نے تو جانا ہی تھا، افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم نے رمضان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر کوئی بہت زیادہ ہم کہہ سکیں کہ مغفرت کا سامان ہم نے کر لیا۔ بس فقط اللہ کی رحمت ہے جس پر تکیہ ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ رمضان سے بھی التجا کرتے ہیں کہ رمضان ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہمیں مت بھول جانا، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہمیں مت بھول جانا، روزے محشر ہمیں بخشوانا، ماہ رمضان روزے محشر ہمیں بخشوانا، رمضان روزے محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع سال آئند شاہ حرم تمہیں، سال آئند شاہ حرم
ताला सब तमाम मुसलमानों को खुशियों भरी आफ़ियत वाली ईद अता फ़रमाए और सब पर रहम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज खुसूसी प्रोग्राम है। रमज़ान के बाद कहिए कि याद खुदा व मुस्तफ़ा भी करनी है इंशाअल्लाह, कलाम भी होंगे, कुछ न कुछ सिलसिले इंशाअल्लाह, आपकी फ़रमाइशों की भी रखेंगे। हाजी आसिफ़ भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद उवैस अत्तारी भी हैं, मोहम्मद राशिद भाई भी हैं और महमूद भाई भी कुछ देर। अच्छा, आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ठीक है इंशाअल्लाह। महमूद भाई माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे से शुरू से तशरीफ़ लाए हैं। कल ईद के दिन इंशाअल्लाह महमूद भाई प्रोग्राम में होंगे रात को, तो इससे भी मदनी फूल लेंगे। कुछ देर में इंशाअल्लाह रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी भी हमारे साथ हैं और आपसे भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। राशिद भाई वेलकम। ईद मुसलमान की कैसी होनी चाहिए, फ़ितरा, नमाज ईद का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करेंगे और किस अंदाज से हमें ईद को मनाना चाहिए और ईद किस चीज़ का नाम है, इस पर भी कुछ इंशाअल्लाह मदनी फूल लेंगे। नॉर्मली जब किसी ज़ालिम के चुंगल से कोई मुल्क आज़ाद होता है तो वो अपनी तारीख़ आज़ादी को याद रखते हैं, हर साल फ़तह जश्न मनाते हैं और हर कोई अपनी कामयाबी पर खुश होता है। तालिब इल्म कामयाब होता है, वो खुश होता है। तो रमज़ानुल मुबारक जो है ना, ये एक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का एक ऐसा पीरियड है कि जो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बहुत कुछ अता करके जाता है और झोलियाँ भर के जाता है। फिर इसी माह मुबारक में क़ुरआन मुबारक जैसा दस्तूर हयात जो बनी नौए इंसान के लिए करम बालाए करम है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीक़ा यूँ कह लीजिए कि इसमें मौजूद है, तो ये भी नाजिल हुआ। तो रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद मुसलमानों को ईद का तोहफ़ा दिया गया कि एक ज़बरदस्त पीरियड मुसलमानों ने एक अच्छे अंदाज़ में कामयाबी के साथ रब की रज़ा के कामों के साथ गुजारा, तो अब ईद मनाना भी बनता है। तो ये हकीकत में ईद उन्हीं की है कि जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, हकीकी मानों में रोज़े रखे और अल्लाह को खुश किया। हम जैसे गुनाहगार, यकीनन ईद उसके करम से हमारे लिए भी है, हर मुसलमान के लिए है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये भी होना ज़रूर चाहिए कि मैं गुनाहगार सियाकार, रमज़ान में कोई मज़दूरी तो कर ना सका, उजरत क्या मांगूँ। उजरत तो वो मांगता है जो मज़दूरी भी करता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस भी ना हो और अल्लाह ताला से डरते भी रहें। इसके दरमियान जब कैफियत रहेंगी तो इंशाअल्लाह गुनाहों से भी बचते रहेंगे। क्या कहते हैं राशिद भाई? जी माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी इब्तिदा फरमाई मौजू के हवाले से। ईद का दिन, ईद का लफ्ज़ देखा जाए तो ये औद से बना है और औद का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। चूँकि हर साल ये मुबारक दिन आता है तो इस एतबार से ईद को ईद कहा जाता है। अच्छा, अब ये ईद खुशी का दिन है और ये खुशी का दिन किसी इंसान की तरफ से अता नहीं किया गया। बाद औक़ात इंसान बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम देता है या कोई भी खुशी के असबाब ख़ुद बनाता है रब तबारक व तआला की अता से। तो अब किसी इंसान के बनाए हुए खुशी के अंदाज़ और किसी इंसान के मुअय्यन करदा खुशी के अयाम को भी अगर शरीयत के उसूलों के मुताबिक गुजारा जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईद का दिन, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का जो दिन है, ये किसी इंसान ने मुअय्यन नहीं किया, बल्कि तमाम मखलूक को पैदा करने वाले खालिक अज़्ज़ा वजल की तरफ से ये मुसलमानों को, मोमिनों को तोहफ़ा है। आप देखिए इशफाक भाई, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ हैं और इसके अलावा सारे महीनों में नफली रोज़े रखना जायज़ हैं, किसी दिन भी रखा जा सकता है और इसकी बड़ी बरक़ात भी हैं और शरीयत मुबारक में इसके फ़ज़ाइल के साथ तरग़ीबात भी मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे साल में 5 अय्याम ऐसे हैं जिनमें रोज़े की शरन मुमानत है, मकरूह तहरीमी और नाजायज़ करार दिया गया। वो 5 अय्याम कौन से हैं? एक यकम शव्वाल जो रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद ईद का दिन आता है, और एक ईद उल अज़हा जो ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख़ है, और उसके बाद 3 दिन जो अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं, 11, 12 और 13 ज़ुल्हिज्जा। ये 5 अय्याम पूरे साल में ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? उलमा बयान करते हैं कि ये ईद के जो अय्याम हैं, अय्याम तशरीक़ के जो दिन हैं, ये रब तबारक व तआला की तरफ से बंदों के लिए ज़ियाफ़त के दिन हैं। गोया कि मेहमान नवाजी का एहतिमाम करने का इसमें दर्स दिया जाता है। खुशी मनाने का भी हुक्म है और खुशियाँ तकसीम करने का भी हुक्म है। तो
اب خوشی کس طرح منانی چاہیے، اور یہ جو عید الفطر کا بالخصوص دن آتا ہے، یہ خوشی کا دن ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ یہ کوئی دنیاوی راہ و رسم کے اعتبار سے یہ کوئی دنیاوی رواج نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور شاعر اسلام میں ان ایام کو شامل کیا گیا کہ عید کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا ایک سلوک کا معاملہ ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی میں، جہاں عید الفطر کے حوالے سے احادیث کا چیپٹر ہے، ابتدا میں یہ وجہ بیان کی کہ عید الفطر والے دن خوشی کیوں منائی جاتی ہے، عید کے دن خوشی منانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن کو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کرنے کی توفیق ملی، تو رب کی عبادت کی توفیق ملنے کی خوشی پر عید کا دن عطا کیا گیا، یہ اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو حقیقتاً جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی قدر کی، روزے رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور شب بیداری کر کے اور مختلف عبادت کے طریقوں کو اختیار کر کے رمضان کی قدر کرنے میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہوا، حقیقتاً خوشی اسی کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ سارے مومنوں کے لیے خوشی کا ایک دن ہے، تو ہمیں خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے، اور بالخصوص یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ خوشیاں تقسیم کرنے میں بھی بخل نہیں ہونا چاہیے اور تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بالخصوص ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں وہ افراد کہ جو مالی اعتبار سے پست ہیں، یا اسی طرح جو غم میں مبتلا ہیں، آزمائشوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، نادار ہیں، تو ان کے ساتھ بھی خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے۔ اور ایک جو قریبی رشتہ ہوتا ہے بہنوں کا یا بیٹیوں کا، تو ان کو بھی اپنے خوشی کے ایام میں یاد رکھنا چاہیے۔ بیٹی یا بہن جب اپنے گھر چلی جاتی ہے، شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، تو عید کا دن آئے یا بڑی راتیں آتی ہیں، مقدس ایام اور تہوار آتے ہیں، تو وہ جو بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں، عام طور پر انہیں ایک امید اور آس ہوتی ہے کہ آج ہمارے بھائی یا ہمارے والد صاحب ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے ساتھ خوشیوں کو تقسیم کریں گے۔ تو جہاں ہم دیگر افراد سے ملتے ہیں، دوست و احباب سے ملتے ہیں، بالخصوص جن کی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں، یا جو بھائی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی خوشیوں کو تقسیم کریں۔ صحیح۔ آپ نے شب بیداری کی جو بات کی، شب بیداری کیا ہوتی ہے اور شب بیداری کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح روایتوں میں بھی جو ہے آج کی رات لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام ملنے کی رات میں جس نے قیام کیا طلب ثواب کے لیے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اور پیاری پیاری اس میں جو بشارتیں ہیں آج کی رات کی عبادت کے، اور قیام کا جو لفظ آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شب بیداری بھی اور قیام دونوں کے بارے میں بتائیے۔ شب کا معنی تو ویسے رات ہوتا ہے، اور بیداری کا مطلب جاگنا۔ شب بیداری کا تو مارکیٹ میں بھی گھومتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے بھی رہا ہے۔ لفظی اعتبار سے تو وہی ہے کہ جاگنا شب بیداری ہے، لیکن جو شرعی اصطلاح ہے اور جو احادیث مبارکہ کی تشریح میں بیان کیا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور قیام کی تشریح عام طور پر نماز سے کی جاتی ہے کہ رات کو جاگ کر تہجد اور نوافل کی ادائیگی کی جائے، نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، مناجات کی جائے۔ جیسے ابھی کوئی مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ رہا ہوں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، فیس بک پہ مدنی چینل لائیو کے پیج پر کمنٹس بھی کوشش کریں گے آپ شامل کریں، کچھ نعتوں کی فرمائشیں بھی آتی ہیں، تو یہ سب جو دیکھ رہے ہیں کیا یہ بھی قیام کرنے والوں میں اگر اچھی نیت سے کریں؟ شب بیداری میں آئے گا، کیونکہ بالکل دین کی بات سننا، شریعت کے میسج کو سننا، پھر ثنا خوانی ہو رہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا ہو رہی ہے، تو نیکی کی بات سننا اور نیکی کی بات کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہم مدنی چینل کے ذریعے بھی شامل رہیں۔ مدنی چینل نہ صرف آج کی رات بلکہ عید کے تینوں دن آپ کے لیے خوبصورت ٹرانسمیشنز لا رہا ہے، اور ایک سے بڑھ کر آپ کے لیے ایک پروگرام ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مل جل کر خوشیوں کے ساتھ عید بھی منانی ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق عید کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حاجی آصف سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیاری سی نعت کے ہم چند اشعار بھی سنتے ہیں جو آصف بھائی بہتر سمجھیں، پھر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا کلام بھی کچھ دیر بعد ہم نے شامل کرنا ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، آپ اپنی فرمائشیں اور اپنے سوالات وغیرہ بھی چاہیں تو ریکارڈ کروائیں، کالز بھی آپ کے نمبرز آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبه وبارك وسلم، اللهم صل على
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اعلیٰ حضرت امام رسول آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں کعبہ کو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، تو جو چاہے تو ابھی ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کافی کے اشارہ تیرا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، ہم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور یا رسول اللہ کے نعرے
سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے صدقہ نور کا، اور میں گدا کو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت مندوں پر بھی برسانے والے پر بھی برسانے رحمت دریا الہی ہر دم وغدا تیرا جیج قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے تیرا، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا بدکار کی بخشش کا بہانہ، برستا نہیں دیکھ کر اپنے کیوں رسا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پردوں پر بھی برسانے والے پردوں پر بھی برسانے والے، بے قصوں پر مہربان ہے رحمت بے کس نواز، کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں، بدوں پر بھی برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، رضا نفس دشمن ہے دونا، رضا نفس دشمن ہے دونا،
पाते हैं सब बाने मेरा दिल भी चमकाता अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं माशाअल्लाह। क़िबला राशिद मदनी भाई हमारे साथ हैं, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। मुख्तसर हमारा प्रोग्राम है आज रात कुछ देर तलब सवाब के लिए, आप भी हमारे साथ रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सिलसिले के बाद भी ज़ाहिर है कि प्रोग्राम्स तो आते रहेंगे, फिर ईद की तैयारी भी करनी है, नमाज ईद भी जल्दी जल्दी आजकल होने लगी हमारे शहरों में। पहले जो है वो ज़रा 8-9 बजे होती थी। खैर ये सहूलत भी है कि अब वो जो है वो नमाज फ़जर के बाद जल्दी कर लेते हैं कई मकामात पर, और मुख्तलिफ है, कुछ लेट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अब वो जल्दी हो रहा है ताकि लोग फ़जर पढ़ के नमाज़ पढ़ लें और ये आसानी भी हो जाती है। बाज़ लोग आराम करना पसंद करते हैं, कुछ देर बाद फिर 12-1 बजे 2 बजे के बाद फिर वो मिलना मिलाना रहता है इस तरह से। कॉल्स कुछ दे दीजिए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फ़तेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं उकाड़ा से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे सिलसिला जो चल रहा है याद खुदा याद मुस्तफ़ा, इस सिलसिले के अंदर ये मुनाजात सुना दी जाए, मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही। आमीन। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद शान है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, और मेरी अशफाक भाई से गुजारिश है कि हबीब खुदा का नज़ारा करूँगा, बराए करम इसके चंद अशार वो सुना दीजिए। इंशाअल्लाह। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अत्तारी है। मुझे कलाम की फरमाइश करनी थी, या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर। शुक्रिया। अगली कॉल। ईद के बाद अभी तक तो फ़िलहाल तय नहीं है कुछ भी, देखेंगे फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर कर दे और लॉकडाउन वगैरह भी ख़त्म हो जाए। अगली कॉल। माशाअल्लाह प्रोग्राम याद खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जारी हो सही है। नात को आसिफ भाई सरजे के आप ये कलाम सुना दीजिए आपके मखसूस अंदाज के अंदर। लम याती नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना। इंशाअल्लाह कलाम भी शामिल करेंगे और मदनी फूलों का सिलसिला भी चल रहा है। ईद के हवाले से ईद को कैसे गुजारें और ईद के तरीके को भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ईद में जाने में क्या अंदाज़ होना चाहिए इसको भी सुनते हैं। राशिद भाई, ईद की नमाज़ के लिए जब जाने का इरादा बने तो क्या चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, जाने का तरीका, फिर कुछ वापसी पर भी इस्लाम ने हमारी इसमें भी तरबियत फरमाई है। जी, ईद के दिन के जो मुस्तहब्बात हैं जो मर्दों के लिए बिलखुसूस, उनमें एक चीज़ बयान की जाती है कि बंदा मोमिन जब ईदगाह की तरफ जाता है या मस्जिद की तरफ नमाज ईद की अदायगी के लिए जाता है तो मुस्तहब ये है, सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका ये है कि एक रस्ते से जाए और दूसरे रस्ते से आए। रिवायत के अल्फाज हैं खालफत तरीक़ के, सरकार अलैहिस्सलाम ईद के दिन रस्ते को तब्दील फरमाते थे। अब चूँकि सरकार अलैहिस्सलाम हकीम हैं, दाना हैं और आपकी हर अदा में ही बेशुमार हिकमतें हैं, तो शारहीन ने, मुहद्दिसीन ने इस सुन्नत मुस्तफ़ा के तहत कुछ निकात लिखे हैं कि एक रस्ते से इंसान आए जाए, ये रास्ता तब्दील करने का मामला क्यों है और उसको मुस्तहब क्यों करार दिया गया। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस पाक के तहत, इस फरमान और सुन्नत के तहत चंद निकात बयान किए। एक तो आपने नुक्ता ये बयान किया, बड़ा लतीफ़ और बड़ा प्यारा नुक्ता है कि रब तबारक व तआला की जो मखलूक़ात हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, ये क़यामत के दिन बंदे मोमिन के ईमान की गवाही देंगे। अल्लाह वालों का तरीका है कि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ कलमा शरीफ पढ़कर नेक आमाल करके ज़मीन के मखसूस हिस्सों को और इन जमादात को और नबातात को अपने ईमान का गवाह बनाते हैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं इसकी एक बरकत यह है कि एक रस्ते से बंदा जाएगा, दूसरे रस्ते से आएगा, तो जितने रस्तों से वो जाएगा, जितने वहाँ चीज़ें आएंगी, तो वो उसके ईमान और उसके नमाज के लिए चलने की गवाह बन जाएंगी। और एक हिकमत ये बयान की कि चूँकि हर शख्स रास्ता तब्दील करके ही जाएगा तो रस्तों में इज्तिहाम नहीं होगा, रश की कैफियत नहीं होगी। और एक बड़ी प्यारी आपने हिकमत बयान फरमाई कि आम तौर पर ईद के दिन ये होता है कि फ़ुक़रा का मोहल्लों में मसाजिद की तरफ इस तरह आना होता है, तो जब रास्ता तब्दील करके जाएगा तो एक रास्ते से जाएगा और दूसरे रास्ते से आएगा, तो रस्तों
پر جو فقیر ہوں گے ان پر زیادہ صدقہ و خیرات کر سکے گا. اور عید کے مستحبات میں بھی یہ شامل ہے. تو ہم جب نماز عید کے لیے نکلتے ہیں, فطرہ اگر پہلے ادا نہیں کیا تو عید والے دن بھی ادا کرنا مستحب ہے. فطرہ ادا کر دیا ہے اس کے باوجود بھی جس طرح اپنے بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں اچھی نیت سے رقم لے کر جانا چاہیے عیدگاہ کی طرف. رستے میں جو بھی مستحق نظر آئے ان پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. زبردست. اچھا, عید کے دن جس طرح آپ نے غریبوں کو یاد رکھنے کا فرمایا, ان کو بھی یاد رکھیں, اور اپنے مرحومین کو کس طرح یاد رکھیں؟ جی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں, اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روحیں مرنے کے بعد, مسلمان بندوں کی روحیں مرنے کے بعد ان کے گھروں پر آتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی بزرگوں کے اقوال اور روایات ذکر کی ہیں, بالخصوص جو بڑی راتیں اور بڑے دن ہوتے ہیں, مقدس ایام اور مقدس راتیں ہوتی ہیں, جن میں بالخصوص عید کا دن ذکر کیا گیا ہے کہ عید کے دن مسلمان مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو ندا کرتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں, اے میرے اہل و عیال, اے میری اولاد, ہماری غریب الوطنی پر, ہماری اس حالت پر رحم کھاؤ اور صدقہ کر کے ہمارے ساتھ مہربانی کرو. تو روحیں ہماری منتظر رہتی ہیں جب تک انسان اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے تو ان کے اوپر مال بھی خرچ کرتا ہے, ان کو وقت بھی دیتا ہے, خوشیاں بھی تقسیم کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ مرنے کے بعد ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ زندہ افراد جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو ہم اگرچہ اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں لیکن مرحومین ہمارے منتظر رہتے ہیں. اور روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جو قبر میں مسلمان ہوتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور وہ صدقے کا اور دعائے مغفرت کا منتظر رہتا ہے. اور پھر جب زندہ افراد میت کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں, ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے ہیں, تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ فضل و کرم ہے کہ اگرچہ بظاہر وہ کوانٹٹی چھوٹی ہو صدقہ خیرات کی, لیکن پہاڑوں کی مانند اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں میں رائج بھی ہے کہ بڑے ایام میں اور عید کے دن فاتحہ ہوتا ہے, خصوصیت کے ساتھ ہمیں فاتحہ اور ایصال ثواب کا سلسلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی عید جو ہے وہ زندوں کے ساتھ بھی منائیں اور اپنے مرحومین, والدین, دادا دادی, جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کے لیے فاتحہ بھی کریں. اس میں ایک اور بھی عرض تھی, جیسے ماشاءاللہ راشد بھائی نے بتایا کہ وہ ایصال ثواب کے لیے ان کی روحیں منتظر ہوتی ہیں. ایک ایصال ثواب ہے, آپ قبرستان گئے, یاسین شریف پڑھی, دعا کی یا گھر میں دعا کی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ذرا غور کریں جن کے ماں باپ چلے گئے یا گھر کے کوئی افراد چلے گئے, عید والے دن ہم کچھ تحفہ تو دیتے ہیں نا ان کو, والدہ ہوتی ہیں تو کوئی سوٹ دیتے, کوئی اور تحفہ دیتے, عیدی والدہ جو بھی ہو سکتا ہے, ہمارا سب کچھ والدین کا ہی ہے. تو اب اگر آپ یہ ازیوم کریں کہ والدین نہیں ہیں تو وہ پیسے تو بچ گئے نا. اگر وہ پیسے اللہ کی راہ میں ان کے نام سے خیرات کر دیں کہ وہی سوٹ جو میں ماں کو دیتا یا والد کو میں کوئی چیز لا کر دیتا یا کوئی پیسے پیش کرتا, تو وہی پیسے میں کسی دینی کام میں, کسی فقیر کو, جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب ازمپشن یہ ہو, ذہن میں یہ ہو کہ یہ میں گویا اپنے والد صاحب کو تحفہ پہنچا رہا ہوں, اپنی والدہ کو یہ عید کا تحفہ پہنچا رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب جاریہ کا, صدقہ جاریہ کا یا ان تک ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا عبدالحبیب بھائی, بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں, تو شاپنگ بھی پراپر نہیں ہو سکی ہیں کئیوں کی, اور کپڑے کسی نے بنائے کسی نے نہیں بنائے, بنانے والوں نے بھی شاید تعداد کم کی ہے, اور جوتے لیے نہیں لیے, اور جس طرح سے ایک پورا فیسٹیول ہوتا تھا وہ اس بار نہیں لگ رہا ہے. تو پھر یہ کیسی عید ہے, اور پھر کیا عید اسی چیز کا نام ہے؟ کیا کہتے ہیں عید کس چیز کا نام ہے جبکہ یہ سب چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, عید کے دن خوشی منانی چاہیے اور یہ مستحب بھی ہے, مبارکباد بھی دینی چاہیے. لیکن میں ایک چیز آج ناظرین سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے خوشی ملے اور اسی خوشی میں رب کو ناراض کر دوں؟ یعنی جو خوشی دینے والا ہے وہ خوشی عطا فرمائے اور ہم اسی خوشی میں رب کو ناراض کر دیں. یعنی دوسرے لفظوں میں خوش ہوں, میرے دوست خوش ہیں, مگر میرا رب ناراض ہے. یہ کیسی خوشی ہے؟ مزہ یہ ہے کہ میں بھی خوش ہوں, میری فیملی بھی خوش ہے, میرا مالک بھی خوش ہے. اگر یہ والی خوشی ہم منائیں تو اس خوشی کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی حاجت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں, اگر اللہ نے نوازا ہے, اچھا لباس پہنائیں, لیکن اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. صدقہ و خیرات کی جیسے بات ہو رہی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب بھی خوشی دینا, آج اگر ایک جملہ یاد کر لیں کہ میں کسی بھی اپنی خوشی میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا, آپ بلیو کریں آپ کی خوشیاں بڑھ جائیں گی, آپ کی خوشیوں میں برکت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. پرابلم یہ ہے جب خوشی ملتی ہے نا اشفاق بھائی, عموماً میجورٹی اس خوشی میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. شادی کی خوشی ملے, اولاد کی خوشی ملے, کوئی بڑا بزنس ہو جائے, کوئی بڑا گول اچیو ہو جائے, پارٹی کرتے ہیں.
بالکل کھانا کھلائیں, کہاں منع ہے بھائی. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو کوئی نعمت ملی, آپ دوستوں کو بلائیں, کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے, مگر اس کے ساتھ جو چیزیں ایڈ آن ہم کرتے ہیں, اتنی غلط چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس خوشی میں ہی رب کو ناراض کر لیتے ہیں. کیسے ناراض کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ مثال کہہ رہے ہیں ناراض کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائے بھائی. میں عید مناتا ہوں, میں اگر شادی کی تقریب کرتا ہوں, میں پارٹی کرتا ہوں, میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ رب ناراض ہو. میں نہ کسی کو تکلیف دیتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ ڈانٹتا ہوں. گاڑی بھی صحیح جگہ پارک کرتا ہوں, نارمل جاتا ہوں, نارمل آتا ہوں, کھلاتا پلاتا ہوں. کیا ناراض کرنے والے کچھ امور بھی اگر بیان کریں. جی دیکھیں, جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایسا سب کریں تو واقعی بہت اچھی بات ہے. کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو. ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو کرتے ہیں ان کو سب پتہ ہے. ہم صرف شادی کی مثال لے لیتے ہیں. شادی میں جب ہمارے گھر میں کتنی بڑی خوشی ہے اشفاق بھائی, ذرا غور کریں وہ ماں باپ کہ جن کے بچوں کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں. لاکھوں ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اللہ یہ خوشی دکھائے, نہیں ہو رہے رشتے, کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی, اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں جناب؟ کون, بلکہ میں کہتا ہوں کیا نہیں کرتے ہیں. کون سا میوزک, ڈانس, گانے, ناچ, وہ جناب جوا, شراب تک چلتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد چلیں, میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں نہیں بھی ہوئیں, لیکن جب بارات گھر آتی ہے اور اس وقت جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے, لوگ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں. وہ آتش بازیاں, وہ دھماکی تکلیف نہیں ہے. یعنی آپ کے گھر میں اتنی بڑی نعمت آئی, مگر اس نعمت کے ساتھ آپ نے پورے محلے کو تنگ کر دیا. اب بتائیں کس کے دل سے کیا نکل رہا ہے آپ کے لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیوں اتنی بڑی بے وقوفی کرتے ہیں. میرے حساب سے یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے. مثال کے طور پر دنیا میں ہمیں کوئی بہت اچھا تحفہ دے, بہت اچھا سا گفٹ دے, ہم کیا کرتے ہیں؟ جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور پھر آئندہ کے لیے اس بندے کے لیے دل میں ایک نرمی آ جاتی ہے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے یار, ماشاءاللہ اتنا خیال رکھتا اور بار بار دے, عزت بھی دے مجھے. ہمیں دنیا میں کوئی تحفہ دے, ہم اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں, اس کی ناراضگی کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی, ہمیں خوشی دیتا ہے, ہم اسی کو ناراض کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی اگر آج ناظرین پلیز میری اس بات کو آج ہم اپنے پلے سے باندھ لینا کہ پہلے یہ غور کر لیں کہ میری خوشیوں میں نے اپنے رب کو راضی کیا یا ناراض کیا. یہ بہت اہم بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں شادی ہوئی, گھر ٹوٹ گیا, بچہ نہیں ہو رہا, اولاد نہیں ہو رہی, یار ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں, ٹینشن بہت ہے. اچھا دکان لی, اتنی بڑی دعوت بھی کی, نیا کاروبار شروع کیا, کاروبار کولیپس ہو گیا. تو ہم اب غور کریں, ہم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ اپنی خوشیوں میں اللہ کو راضی کریں تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور کتنا عطا فرماتا ہے. تو اس عید کی خوشی میں کپڑے پہننا یا بہت زیادہ ہلا گلا کرنا ہی جو ہے وہ عید نہیں ہے. عید الحمدللہ ہم سب منائیں گے. نمازیں پہلے فجر کی نماز ادا کریں, پھر عید کی نماز ادا کریں, پھر باقی نمازیں ادا کریں, اچھا کھانا کھلائیں, بچوں کو کھلائیں. جیسے بات ہوئی کہ مرحومین کی قبر پر جائیں, وہاں فاتحہ پڑھیں, رشتہ داروں سے ملاقات کریں, صلہ رحمی کریں, مسکرائیں, ملیں, کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے انجوائے کرنے اور خوشی منانے سے منع نہیں کیا ہے, مگر باؤنڈری کراس جو ہم کر جاتے ہیں نا کہ اب تو فلمیں, اب سنیما بند ہے, ورنہ تو سنیما میں ہاؤس فل کے بورڈ میں لگ جاتے تھے, رات سے ٹکٹوں کے لیے لائنیں لگتی تھی. اچھا اب سنیما بند ہے تو انٹرنیٹ نے تو ہر گھر کو سنیما بنا دیا نا. ہو سکتا ہے آپ نے ابھی سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہوں, پہلی عید کو یہ دیکھنی ہے, دوسری عید کو یہ دیکھنی ہے. یہ اتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ خوشی اللہ نے دی ہے, اس خوشی میں رب کو کیسے ناراض کر لوں. سجدہ کریں, یا اللہ تیری مہربانی تو نے ایک بار پھر عید عطا فرمائی. تو اگر اس نیت کے ساتھ یہ خوشیاں منائیں گے تو اللہ اس میں اور برکت ڈال دے. اچھا ریپیٹڈلی آپ نے بھی ترغیب دلائی ہے فطرہ ادا کرنے کے حوالے سے. واپس اگر ایک بار ہمارے ناظرین کو فطرہ کون سا ادا کرنا ہے؟ جی نارملی تو ہمارے پاکستان میں 100 روپے کی اناؤنسمنٹ ہے. جی اصل میں یہ تو جیسے ہمیں راشد بھائی نے بھی بتایا, اور فطرہ واجب ہے ہر صاحب استطاعت کے لیے, صاحب نصاب کے لیے, اور اپنے بچوں کا بھی, باپ کو اپنے نابالغ بچوں کا بھی دینا ہے. اچھا اب اس میں پہلے تو فطرہ نماز عید سے پہلے دے دیں, رات میں بھی ابھی دے سکتے ہیں, اور نماز عید کے لیے چلیں تب بھی دے دیں. اب فطرہ نارملی ہم کون سا دیتے ہیں, اس میں ایک تھوڑا سا معاملہ ہے کہ ہم نارملی سب سے لوئسٹ کیٹیگری کی پرچی بنوا لیتے ہیں. بھائی 5 بندے تو 100 روپے, اب 125 روپے آ گیا اعلیٰ معیار کا گندم. تو اب ہم غور کریں کہ ہم اپنی لائف میں کیا ہر چیز لوئسٹ کیٹیگری کی یوز کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے گندم, لیکن جن کو اللہ نے نوازا ہے, لباس لیں گے تو اچھا لیں گے, جوتے لیں گے تو اچھے لیں گے, گھڑی دیکھیں گے تو اچھی لیں گے, بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے لیں گے تو اچھے والے لیں گے, اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا دینا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی جو خوشی والی بات ہوئی نا, خوشی کا یہ بھی انداز ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, میں تیری راہ میں بہترین مال خرچ کروں گا. یہ شکرانے کا انداز ہے. اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی میرے آپ کے پیسے پہنچتے ہیں, وہاں نیت جاتی ہے, دل جاتا ہے کہ یہ بندہ پیسے سے محبت کر رہا ہے, اللہ سے محبت کر رہا ہے. اچھا ایک بڑی پیاری بات وہ ہمارے نگران شورا ہے نا, یہ بڑی دل کا چور پکڑ لیتے ہیں. بڑی پیاری ایک بار انہوں نے بات کہی تھی کہ
وہی بندہ جس کا بڑا گھر ہے, بڑے سے فلیٹ میں, مہنگے فلیٹ میں رہتا ہے یا مہنگے مکان میں رہتا ہے, گاڑی وغیرہ بھی ہے, وہ جانور دیکھیں 10,000 روپے کا بھی بکرا مل جاتا ہے اور 50-60 ہزار لاکھ روپے تک کا بھی ملتا ہے. جانور بڑا جانور جو 60-70 ہزار کا بھی مل جاتا ہے بالکل سوکھا سا, اور جناب 10 لاکھ کا بھی ملتا ہے. تو وہ 60 ہزار والا جانور گھر کے باہر کیوں نہیں بانٹتا بھائی؟ 7 حصے تو اس میں بھی ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے نا ارے اتنا بڑا گھر, ایسا ٹھاٹ اور ایسا جانور. بیسیکلی وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہاں اچھا جانور لائیں گے, فطرہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, پرچی بنانی ہے, اب کیا پتہ کتنا دیا ہے. تو یہ بھی غور کریں کہ ہم وہی نیکی بڑی کریں گے کہ جو لوگ دیکھیں گے. یہاں تو صرف اللہ جانتا ہے آپ نے کون سا فطرہ دیا ہے. تو کل تو امیر اہل سنت نے بڑا شاندار ایک ترغیب دلائی کہ اجوا کھجور, کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اہتمام کیا پورا رمضان اجوا کھجور سے افطار کرنے کا, اور ماشاءاللہ مدینہ شریف سے لوگ جب جاتے ہیں تو کھجور لے کر آتے ہیں. تو اجوا کھجور اگر آپ کھاتے ہیں تو اجوا کھجور کا فطرہ دیں, کتنی بڑی سعادت ہوگی. تو 3,000 روپے 1 کلو کے تقریباً ریٹ ہے. تو اور عرب شریف میں بھی تقریباً اچھی اجوا کھجور 75 ریال 75 درہم UAE والے اگر دیکھ لیں تو 300 ریال 300 درہم یا پاکستانی 12,000 روپے ایک فطرہ بنتا ہے, جو ماشاءاللہ VIP جس کو کہنا فطرہ دینا چاہتا ہے. اچھا یہ پیسے جائیں گے کہاں؟ یہ پیسے آپ ہی کے تو اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے آخرت کے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے ابھی اشفاق بھائی صدقہ دیتے وقت اگر میرا آپ کا ذہن بن جانا, یقین کرے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بوجھ ہی نہیں لگے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں اشفاق بھائی آپ کی جیب میں 10,000 ہے نا, ذرا 5,000 دیجیے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے, تو آپ فوراً دے دیں گے. اچھا آپ کے اکاؤنٹ میں نا, آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیجیے اور آپ کے پیسے دیں, میں جمع کرا رہا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں, آن لائن جمع کرا کے آپ کو رسید بھی دکھا دوں. آپ نے چلو ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے اور سیف ہو گئے نا. اچھا اکاؤنٹ میں ہوتے ہوئے بھی بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں, پیسے ضائع ہو سکتے ہیں. جب بھی میں صدقہ و خیرات دیتا ہوں, جب بھی میں زکوٰۃ دیتا ہوں, جب بھی میں فطرہ دیتا ہوں, یہ میرے اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جو کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا, میں اس دن تجھے دوں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. آپ سوچیں یہ کیسا ڈپوزٹ ہے. اگر یقین کریں جب بھی مسجد کا ڈبہ سامنے آئے نا, جمعہ پڑھتے ہیں ہم, اور یہ خیال آ جائے میرے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, کبھی بھی دل پہ خیال نہیں, کوئی غریب آ جائے میرے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, اچھا یہ میرے اکاؤنٹ ڈالتے رہا کرو. اچھا ہم انتظار کرتے ہیں ذرا زیادہ پیسے ڈالنے, تھوڑے تھوڑے بھی روز ڈالتے رہیں. جب موقع, جیب میں پیسے ہیں نا یار, آخرت کے اکاؤنٹ میں, آخرت کے اکاؤنٹ میں. آپ دیکھو یار یہ جہاز کے حادثے نے یہ سب چیزوں میں کیا بتا رہی ہے, ویلیو ہی نہیں ہے ہماری زندگی کی. 13-14 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ چاہیے تھے اس جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے, 30 سیکنڈ مل جاتے تو وہ لینڈ ہو جاتا. تو ہماری لائف تو ایسی ہی چلی جائے گی, تو یہ جیب میں ہی رہ جائیں گے, یہ تجوریوں میں رہ جائیں گے. اللہ کرے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اس بار جن کو اللہ نے نوازا ہے شاندار بہترین فطرہ دیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فطرے کی اماؤنٹ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کو دیں. نہیں, آپ کو دعوت اسلامی کو نہیں دینا, نہ دیں, مگر اچھا فطرہ دیں, اللہ قبول کر لے گا اور وارے نیارے ہو جائیں گے. ہاں دعوت اسلامی کو بھی بڑی ضرورت ہے, اتنا بڑا دین کا کام چل رہا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے تو دعوت اسلامی کو دے دیں, آپ کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا, فطرہ بھی ادا ہو جائے گا اور دین کے کام کو اور ترقی بھی مل جائے گی. آپ نے جو مثال دی بڑی پیاری ہے, لیکن یہ دنیاوی مثال ہے کہ 500 اگر اکاؤنٹ میں جائیں گے تو 500, بہت پیاری بات کی آپ نے. لیکن رب کی راہ میں جو خرچ ہوگا وہ 700 گنا بڑھتا بھی جائے گا. اور ہاں یہ بھی باقی رہنے والا. ہاں ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو. ایک کھجور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو جب اسے ملے گی وہ احد پہاڑ جتنی. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنے ملٹیپلیکیشن ہو رہے ہیں, پھر بھی دیتے وقت بھار پڑ جاتا ہے. زکوٰۃ دینا بھاری پڑ جاتی ہے لوگوں کو, تو دیا کرے, دل کھول کر دیا کرے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, چلو وہیں صرف تھوڑی ملے گا, یہاں الگ برکت ہوتی ہے. یہ طے ہے, یہ تو نبی پاک نے قسم ارشاد فرمائی نا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈبل فائدہ, ادھر بھی ملٹی پلائی اور ادھر سیکیور ہو گیا. اور کیا چاہیے. اور فطرہ وہ ہے جو آپ دیں اور بتائیں بھی نہ کسی کو کون سا والا دیا ہے, تاکہ کم از کم کچھ صدقے تو ایسے ہونا تو میں جانوں اور میرا رب جانے. اچھا جیسے آپ سلپ کی بات کر رہے تھے, سلپ بنوانی ہوتی ہے, بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے صدقے کو ادا کریں, تو کسی ادارے کو دیے بغیر, جیسے آپ نے غریبوں کو بھی دینے کی ترغیب دلائی, تو ڈائریکٹ جس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں کو, جی ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. جی یہی اصول ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ فطرہ بھی لے سکتا ہے. تو اگر آپ کی نظر میں ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, آپ فطرے کی نیت سے پیسے دے سکتے ہیں. بعض لوگوں کی زکوٰۃ پوری ہو چکی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اب کہاں سے دوں. فطرہ انہوں نے اچھا دینے کا ارادہ کیا ہے کہ یار 12-12 ہزار سے یا 5-5 ہزار سے دیں گے, تو وہ اس سے بھی مدد کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی اس پر بھی بات کرتا ہوں. ایسے تو آپ یہ پہلے اس کا جواب ہو جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہی کو آپ فطرہ دے دیں, فطرہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ, عیدی کہہ کے دے دیں, عید کے دن ہے نا, عیدی کہہ کے دے دیں, تو آپ کے دل میں فطرے کی نیت ہے وہ ادا ہو جائے گا. کتنا اسلام پیارا مذہب ہے کہ سامنے والی کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو. اب جو یہ جو جملہ آپ نے کہا نا, یہ بڑا سننے کو ملتا ہے, ہماری زکوٰۃ تو پوری ہو گئی. یار
مجھے ایک بات بتائیں, کیا صرف زکات ہی دیں گے؟ ہے اس کے علاوہ نہیں دیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے جو 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ کے اعلان کیے تھے, زکات کے تھے کیا یہ؟ وہ کیوں خزانے لٹاتے تھے؟ اور ہمارے صحابہ کے آپ اقوال پڑھیں. میں تھوڑے دنوں پہلے گیا تھا کیٹل فارمرز میں, میرا بیان تھا, یا کیٹل فارمر کے سارے یہ بھینسوں والے اور دودھ والے یہ جمع ہوئے. مجھے خود سیکھنے کو ملا, ماشاءاللہ مفتی کفیل صاحب بھی ساتھ تھے, مفتی جمیل صاحب. تو ان کے سوال جواب کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے, یعنی وہ کروڑوں اربوں کے جانور ہیں ان کے پاس, ان پر زکات اس جانور پر بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ جانور دودھ دینے والے. اس کی پوری تفصیل ہے کہ جیسے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے رخصت ہے ہمیں اسلام کی طرف سے کہ اس پرٹیکولر پراپرٹی پر زکات نہیں بنتی. جیسے کسی کے پاس 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے لیکن اس نے کرائے پہ دے دیا وہ مکان, تو اب اس مکان پراپرٹی کی ویلیو پر تو زکات نہیں ہے, وہ رینٹ پر جو معاملات ہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں ہم پر تو زکات ہی نہیں بنتی. تو میں نے کہا یار کروڑوں روپے تمہارے پاس ہے, اگر تم پر اس وجہ سے زکات نہیں بنتی تو کیا اللہ کی راہ میں اور خرچ نہیں کرنا ہے؟ اللہ نے اتنا دیا ہے اور آپ مائنس کر دیتے زکات تو بنتی کوئی نہیں. تو ایسا نہ کریں, ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. مجھے اپنے مال میں برکت بھی تو چاہیے نا, آپ ادھر دیں گے تو برکت ہو جائے گی. اچھا ایک بندہ ایسا ہے کسی وجہ سے اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اور اس کی کیلکولیشن ایسی ہے کہ اس پہ زکات بھی نہیں بنتی, یعنی مال اس طرح میں یوز ہو رہا ہے, تو وہ اگر نہیں دے گا اللہ کی راہ میں تو آخرت کا اکاؤنٹ تو خالی رہا نا. ادھر کروڑوں ہیں ادھر کنگال ہوں, بھائی ادھر کروڑ پتی ہے تو ادھر بھی بن جاؤ نا, ادھر سے وہاں بھیجو. تو یہ جملہ نہ کہا کریں زکات دے دی. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دکان کھولیں, اور ایسا ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ, 1-2 دن میں اتنا کام ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے کا پیسے مل جاتے ہیں, تو پھر 28 دن دکان بند کرتے ہیں, چلو ہو گیا پورے مہینے کا ہو گیا کام, اب 28 دن بعد آئیں گے, ہمیں تو اور چاہیے. نہیں بھائی اور ملنا چاہیے. جب آنے والا راستہ ہم کھلا رکھتے ہیں تو دینے والے راستے کو کیوں بند کر دیتے ہیں؟ آپ یہ بھی کھلا رکھیں, یہ بھی اور بڑھتا جائے گا. اچھا فطرہ دیں, ساری باتوں کا خلاصہ بہترین فطرہ دیں اور صدقہ خیرات اس کے علاوہ بھی دیں. کسی دانا کا میں نے ایک قول سنا کہ انسان کے پاس سب سے بے وقت چیز جو ہے نا اس کی, وہ اس کا پیسہ ہے, جس کو وہ سب سے زیادہ باوقت سمجھتا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ نہ اس کو کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے, اس کے ذریعے جو چیزیں آتی ہیں ان میں کوئی وقت ہوتی ہے. تو حقیقت میں اس کو جو بندہ سب سے زیادہ باوقت سمجھتا ہے وہ سب سے کم ویلیو والا ہے, تو اس کو وہاں پر بھیج دے جہاں پر اس کی ویلیو اس کو ملے گی اور اس کے لیے نہ جلے گا نہ راکھ ہوگا. سخی کے فضائل ایسے بیان ہوئے ہیں, یقین کریں حدیثیں پڑھیں. اور میں تو چونکہ عطیات کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, میں کچھ سخیوں کو دیکھتا ہوں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار, ایسے بانٹتے ہیں یار, ایسے میرے کبھی دل ہوتا ہے اس کو بولوں مجھے دم کر دو یار. اچھا یعنی یقین کریں کہ یار اس کا بچا ہوا پانی پی لوں میں. یعنی یقین کریں اشفاق بھائی, یہ سخاوت جو ہے نا وہ کہتے ہیں دل کے غنا کا نام ہے, اس کے لیے حلیہ ضروری نہیں ہے. میں نے بالکل ماڈرن لوگوں کو دیکھا ہے, بالکل وہ مذہبی حلیہ بھی نہیں ہے, لیکن جب وہ بانٹتے ہیں نا بندہ کہ یار ایسا بھی دل ہے لوگوں کے پاس. میں یقین کریں بیان نہیں کر سکتا لائیو, ورنہ میرے پاس مثالیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھا ایک بار دے دیا نا یار اور لے لو یار, تھوڑا اور لے لو یار. یعنی مطلب ان کو ہی رہتا ہے. ہاں ان کا میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو, میں جانتا ہوں کہ وہ بے چین ہوتے ہیں بانٹنے کے لیے. یعنی ہمارے مدنی چینل پہ خاص طور پہ جب اعلان ہوگا نا امیر علیہ السلام کسی موضوع پہ اعلان کر دیں گے, ہم تھوڑے دنوں پہلے ان سے احتیاط لے کر آئے ہوں گے, فون آئے گا میرے اس میں بھی ڈال دینا یار, میرے اس میں بھی ڈال. یہ وہ جذبہ ہے اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. یہ دعا ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں ماں باپ کی کہ اللہ پاک ایسا دل کر دے, مال کی محبت ایسی نکل جائے. اور شاید ان لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ یہ پیسے آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں اور ڈالی جاتے ہیں. اللہ کرے ہمارا بھی ذہن, کسی کا ابھی ذہن 12 سے بھی زیادہ دینے کا بنے, بنا نہیں ہے نا, فطرہ 12 سے زیادہ دے سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تو علماء بیان کریں گے, لیکن اب بہترین کھجور ہم نے دے دی تو فطرہ ہی دینا ضروری تھوڑی ہے. آپ صدقہ دے دیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا نا بڑی پیاری بات کی کہ بھائی اس دن صدقہ و خیرات کرنے کا دن ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ خوشی منانے کا دن ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کرتا ہے صدقہ جو ہے. تو آپ بانٹیں, آپ عید کی خوشی میں 12 لاکھ روپے دے دیں, دعوت اسلامی کو دے دیں, یا کسی بھی غریب کو دے دیں, جس کو آپ چاہیں بانٹ سکتے ہیں بانٹیں, اللہ نے دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن گندم کی آپ نے بات کی, تو گندم بھی تو آپ کہا نا گندم سے دیتے ہیں, تو جو دینے والا ہے اگرچہ بہت بڑا پیسے والا ہے لیکن کھاتا تو وہ بھی گندم ہی ہے, گندم سے کیوں نہ دے؟ وہ نہیں, گندم سے دینے والے کا فطرہ ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ منع نہیں ہے, وہ تو ہے ایک. لیکن اب مثال کے طور پہ ایک حدیث پاک میں 4 آپشن دیے گئے ہیں آپ کو. میں 4 آپشن دوں. عید کا جوڑا ہے, 20 روپے میٹر والا بھی ہے میرے پاس جو کفن کو لٹھا ملتا ہے اشفاق بھائی, اور 100 روپے والا بھی ہے, 200 روپے والا بھی ہے, 500 والا بھی ہے. تو آپ پہلا آپشن تو 200 یا 500 میں دیکھو گے جتنے ہوں گے پیسے. 20 روپے لٹھا تو کبھی نہیں خریدا, کپڑا وہ بھی ہے, ستر بھی چھپا دے گا, اس کو پہن کے نماز بھی جائز ہے, کوئی اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہے. کیوں نہیں لیتے بھائی؟ تو جب مجھے اللہ نے دیا ہے اور 4 آپشن ہے تو بہترین آپشن لو نا. ہر جگہ جاتے ہیں کھانا, ہم جس ہوٹل پہ جاتے ہیں دال روٹی بھی ہوتی ہے, بھنڈی بھی ہوتی ہے اور چکن بھی ہوتا ہے, تو کیوں نہیں کھاتے ہر بار دال روٹی بھائی؟ آج جو میں نے کیا کہا, جس کے پاس نہیں ہے وہ 100 روپے والا بھی دے تو ماشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا. ہو سکتا ہے اس کا 100 روپے ہمارے 12,000 سے زیادہ مہنگا ہو, کیونکہ اس کا ہو ہی 200 روپے اور وہ 100 روپے دے رہا ہے. تو پھر تو یہ سوچنے والی بات. بہت سارے ناظرین, ایک بڑی تعداد ہے سوشل میڈیا پر بھی اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے,
اور کمنٹس بھی کر رہے ہیں, رمضان کی یاد بھی کچھ ہے, اور میں من جملہ سب کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بیٹھے رہیں یہاں پر, اور فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے پیج سے بھی اور یوٹیوب پر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. بہت سارے جو ہیں سب کو عبدالحبیب آپ کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں عید کے حوالے سے. سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو. لیلۃ الجائزہ ہے, مانگنے کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے. خوب دعائیں کیجیے گا آج رات, بلکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ ان مزدوروں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے مولا ان کو پوری مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی. آج معافی مانگنے کی, آج سب کی مغفرت کی رات ہے, آج پورے مہینے کی مزدوری ملنے کی رات ہے. یہ تو احساس ہے کہ کیا کچھ نہیں ہے مگر بہت سونے بہت کچھ کر لیا, اللہ کو راضی کر لیا ہوگا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما دے, ہمیں محروم نہ کرے. یہ بھی مدنی چینل کی جو ایک کاوش ہے, اس وقت پتہ نہیں باقی میڈیا پر کیا ہو رہا ہوگا, ہمیں پتہ بھی نہیں, معلوم کرنا بھی نہیں ہے, لیکن یہ کاوش ہے کہ کسی طرح اس رات بھی لوگ اگر جاگنا ہی چاہتے ہیں, ٹی وی ہی دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر مدنی چینل پر آ جائیں تاکہ گناہوں سے بچے رہیں. یہ رات بھی عبادت میں گزرے, تھک جائیں تو سو جائیے گا, گناہ مت کیجیے گا. فجر جماعت سے پڑھیے گا انشاءاللہ, پھر عید کی نماز, اور ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ فجر سے متصل ہی تھوڑی دیر بعد عید کی نماز ہوتی ہے, وہیں بیٹھے رہیے گا, بیان بھی سن لیجیے گا, تو دعا عید کی نماز بھی ہو جائے گی. تو اللہ کرے کہ یہ 3 دن بھی ہم اور باقی زندگی بھی گناہوں سے بچ کے گزاریں. 3 دن آپ عید کا کہہ رہے ہیں, عید تو خیر 1 دن ہے, باقی 3 دن ہم لوگوں نے یا پتہ نہیں کن لوگوں نے کیے ہوں گے, مزیدار تو بہت ہوتے ہیں. بڑی اچھی بدعت ہے, کیے تھے یہ 3 دن کیوں کیے گئے ہوں گے؟ آ جاتی ہے یہ بدعت سب کو سمجھ آتی ہے, اس میں کبھی کوئی اعتراض نہیں آتا, بلکہ چوتھی عید بھی گورنمنٹ چھٹی دے دے نا تو اس میں بھی لوگ خوش ہو جائیں گے, چلو 4 عید ہیں. اصل جو عید ہے عید الفطر وہ پہلا ہی دن ہے. ہاں پہلا ہی دن. میرا خیال ہے شاید عید الاضحیٰ سے کاپی کی گئی ہوگی, کیونکہ عید الاضحیٰ میں 3 دن قربانی ہے نا. جی وہ شاید اس میں عید 1 دن ہے, لیکن وہ 3 دن چلتا رہتا ہے, تو شاید اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا. اس سے فائدہ بڑا ہوتا ہے, جس سے پہلے دن نہیں مل سکے اس سے دوسرے دن مل لیا. بچوں کی بھی عیدی کا دن بڑھ جاتے ہیں, اس کو 72 گھنٹے تک ملتے رہتے ہیں. ہمیں بھی 3 دن ٹرانسمیشن کرنی پڑتی ہے, بلکہ اب تو چوتھے دن بھی کرنی پڑے گی. مجھے انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے میسج آ گئے کہ ہمارے یہاں چاند نظر نہیں آیا, تو آپ کا جو چوتھا دن ہوگا وہ ہمارا تیسرا دن ہوگا, تو وہ بھی آپ نے پروگرام کرنا ہے. اگلے سال 5 دن نہیں کرنی پڑے, 1 دن پہلے. ہاں ایک بار کرنی پڑی تھی ہمیں, یہاں پاکستان میں روزہ تھا اور ہم نے وہاں عید ٹرانسمیشن کی تھی, بلکہ ہم نے کل کی تیاری کی ہوئی تھی, کیونکہ UK یورپ میں موسٹ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج چاند ہو جائے گا, اور ہو گیا. تو اگر یہاں چاند نظر نہ آتا نا تو کل یہاں الوداع رمضان چینل پہ چل رہا ہوتا, اور وہاں ہم عید ٹرانسمیشن کی تیاری کر بیٹھے تھے ان کے لیے انگلش چینل پہ, کہ بھائی وہاں تو اب کیسے مطلب الوداع دکھائیں گے روزے کے اندر عید کے دن. تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. مدنی چینل نے تو وہ کچھ کروایا ناظرین جو بڑے دلچسپ ہے, کبھی زندگی رہی تو واقعات سناؤں گا. ایک بار بلکہ آج ہی ہوا, آج رات 10 بجے 10:15 میں نے لندن کے دعوت اسلامی کے پیج پر دعائے افطار کروائی ہے. میں مطلب عشاء کا وقت بھی ہو گیا تھا اور وہاں افطار ہو رہی تھی. تو ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم, ایک بار میں نے سحری ختم کی اور فجر پڑھ لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سحری کی دعا کرانے کے لیے بنگلہ دیش دوسرے چینل UK چینل پہ گیا, تو یہ چلتا رہتا ہے. ماشاءاللہ یہ 3 دن جو کیا گیا یہ بھی زبردست ہے, اور اس کو اویل کرتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں تک بھی پہنچنا چاہیے. ہم جو ہے وہ رشتہ داروں سے اب کٹ سے گئے, یوں لگتا ہے کہ آج کل اب جیسے موبائل تو بھر گیا ہے عید مبارک سے, وہ ایک ہی بٹن سے ہو گیا نا 500 لوگوں کو عید مبارک. اچھا پھر ایک ہی بٹن سے وہ ڈیلیٹ بھی ہوتا ہے. اب اتنے ان ریڈ میسج ہیں کہ ایک بار پھر اس کو ڈیلیٹ ہی کرنا پڑے گا, کیسے دیکھیں گے سارے. وہ صرف میسج پہ عید مبارک رہ گئی ہے. اب لگتا ہے آگے جا کے عیدی وغیرہ بھی میسج پہ بھیج دیں گے, آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے. نہیں آن لائن ٹرانسفر ہو جائے گا نا, آن لائن ٹرانسفر. اب بچے بھی کہیں گے ہمارا کیش اکاؤنٹ نمبر اس طرح ڈال دیجیے, آنے کی ضرورت نہیں ہے, چائے وائے بھی پلانی پڑے گی. پھر لگتا ہے آگے جا کے سب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا. ایسا صحیح ہے, نہیں ملنا چاہیے, یہ ملنا الگ چیز ہے. فزیکل اب دیکھیں نا ہم سب بیٹھے ہیں, یہ اور بیٹھنا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے, اور ہم اگر میں بھی کہیں ہوتا آپ بھی کہیں ہوتا تو وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی. جو فزیکل ملاقات ہے اس سے جو محبت بڑھتی ہے, جو اچھا بیسیکلی انسان جو ہے نا اس کو سکون بھی بڑا ملتا ہے. جو اپنوں سے ملنا ہے نا, یہ امیون سسٹم کے لیے بھی, آپ کی فریشنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو یہ انسان کو دیکھ کر جو انسیت ملتی ہے نا, خاص کر جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے, ہمارے تایا چچا, وہ جنہوں نے یہ دور بھی ایک طرح سے نہیں دیکھا, تو ان کو تو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے یار یہ کیا میسج کر دیا, یہ کیا کال کر دی بس ایک. وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا صرف عید مبارک اسی پہ رہ گئی. بالکل نئی جنریشن ابھی اس کو ہضم کر لیتی ہے. کہ میں آپ کی بات سے مجھے اپنی مرحومہ والدہ یاد آ گئی. ماشاءاللہ والدہ پیار بہت کرتی تھی نا, تو وہ مجھے, میں کبھی سفر پہ ہوتا تھا یا مصروف زیادہ ہوتا تھا تو کہتی بیٹا بڑے دن ہوئے دیکھا نہیں آپ کو. تو میں نے کہا امی وہ مدنی چینل پہ تو آپ دیکھتی ہوں گے, تو وہی مسکراتی تھی, بس اب مدنی چینل پہ دیدار کراؤ گے, کب آؤ گے. تو وہ جی نہیں بھرتا کسی کو, آپ اگر ویڈیو پہ دیکھ لیں یا کوئی میسج سن لیں, اور فزیکل ملنا وہ اور ہی. مکے مدینے کو بھی تو ویڈیو پہ دیکھتے ہیں, لیکن تڑپ اور بڑی جاتی ہے. آپ کی عید گزری ہے کوئی باہر اس طرح سے
گھر کو چھوڑ کر. اور ویسے تو مدینہ منورہ میں ہی میری تو عید مدینے کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی ہے. مجھے تو یاد نہیں کتنے سالوں بعد ہوگا یہ بھی رمضان کی طرح. پرسنلی مجھے سچی بات ہے سال یاد نہیں ہے, لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید 20-22 سال. خیر آپ اب عید تو میں 5-6 سالوں سے یہاں منا رہا ہوں. تو 5 سالوں سے دو عید ملتی تھی آپ. نہیں نارملی اب وہ بھی منع کر دیا تھا کہ نہیں بھائی اب 29 کو آ جائے گا, کیونکہ ایک بار ایسا ہوا کہ عید والے دن مجھے یہاں پہنچنا تھا اور ہمارا جہاز ہی خراب ہو گیا, تو ہم لیٹ ہو گئے اور آپ نے پھر ٹرانسمیشن چلائی تھی اور میں رات پہنچا. تو اس کے بعد یہ مجھے کہہ دیا کہ نہیں بھائی آپ نے ایک دن پہلے آنا ہے. میں کوشش یہ کرتا تھا ادھر بھی عید کر لوں ادھر بھی عید کر لوں. تو اب 2-3 سالوں سے یہی کر رہا تھا. تو عید تو خیر منائی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چلے چھوڑے بہت ساری باتیں, لیکن بہرحال یہ کہ بہت سالوں بعد ایسا ہوا کہ جمعۃ الوداع مجھے یاد نہیں تھا. لیلۃ القدر 27 شب مجھے یاد نہیں تھی کہ کب میں نے کی ہے, تو اس بار کی یہاں پر. تو ایسے تو بہت سارے ہیں, اور اس بار تو یقین کریں بہت لوگ افسردہ ہوں گے جو مدینے میں عید مناتے تھے. اور ماشاءاللہ آصف بھائی کئی سالوں سے ماشاءاللہ جاتے تھے. یہاں کے جمعۃ الوداع میں کچھ آپ نے دیکھا کافی سالوں کے بعد گزارا ہے, شاید 10-20 سال ہو سکتا ہے. 20 سال سے زیادہ ہی ہیں. میں نے یہاں دیکھا پہلے اور اب کے مقابلے میں. بس یہاں تو لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے فیضان مدینہ میں پڑھا, اور اس میں بھی وہ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ, اور وہ مزہ نہیں تھا جو ایک جو رونق ہو, اور صلاۃ السلام اور الوداع. خیر امیر علیہ سنت جلوہ مطلب تھے, اور دعا کا سلسلہ حاجی امین نے کیا. تو مدینہ ہی ہے نا. کیوں مدینے میں عید کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ امیر علیہ سنت سے سیکھا تھا کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. امیر علیہ سنت کا ایک انداز بڑا پیارا ہے, عیدی میں دے دو غم مدینے کا. نبی پاک سے عیدی مانگنے کا بھی جو سلیقہ امیر علیہ سنت نے سکھایا نا, تو وہ ایسا لگتا تھا کہ مطلب جملہ یہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اسلامی بھائی کہ حضور بچوں کو بڑے عید دیتے ہیں, ہم بھی آپ کے امتی ہیں, آپ کے غلام ہیں, اور آپ کے قدموں میں آ گئے, اور عید کا دن ہے. آج آپ نے عیدی میں شفاعت دینی ہے, آج آپ نے عیدی میں اپنا غم دینا ہے, اپنا عشق دینا ہے, بار بار حاضری دینی ہے. اور وہ واقعی ایک کیفیت بنتی تھی. اور پھر ماشاءاللہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر جو صلاۃ السلام عید والے دن پڑھنے کا لطف, اللہ کریم ہے انشاءاللہ. پھر یہ موقع آئیں گے انشاءاللہ. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں, کلام بھی شامل کریں گے. چلانا ہے بھائی, 3 تو بج گئے ہیں بس انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آرام بھی کرنا ہوگا, اور نماز صبح 8 بجے سے پھر ہی ٹرانسمیشن. ویسے تو خیر عید کی نماز کے بعد سے ہو جائے گی. 8 بجے انشاءاللہ نگران شورا ہیں عید کی ٹرانسمیشن میں, مجھے اس میں بھی حکم ملا ہے. رات دوپہر 2 بجے پھر ہم نے کرنی ہے. آپ پہنچ جائیں گے پھر؟ میں نے تو بہت عرض کی کہ حضور میں تو ویسے ہی آ رہا ہوں 2 بجے لائیو ٹرانسمیشن کرنی, آپ نے آنا ہے اور بچوں کو لے کر آنا ہے. تو دیکھیں اللہ خیر خاص سوچا ہوا ہوگا, اللہ خیر کرے. ناظرین دیکھیں اور کچھ کالز بھی شامل کریں. اسوات انکل آپ کو عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, جزاک اللہ. اگلی کو غلام احمد اختاری, ماشاءاللہ عید کا چاند نظر آ گیا. آپ سب کو عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو. اشفاق بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھے دبا دے آسیوں شاف شہ ابرار ہے. انشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں, اویس بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں, پھر عبدالحبیب بھائی سے نماز عید کا طریقہ, 1-2 سوال راشد بھائی سے کریں گے. آخر میں بعد رمضان عید ہوتی ہے انشاءاللہ. یہ 4 چیزیں ذہن میں, پھر آپ سے اجازت لیں گے. جی اویس بھائی. سے
ماشاءاللہ مفتی شفیق صاحب کا ایک زبردست مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، معلوماتی مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ ریڈی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، ایک مسئلہ عید کے حوالے سے، بالخصوص یورپ کے کئی ممالک جہاں پر مخصوص شرائط کے ساتھ وہاں کی حکومت نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو اب وہاں کے افراد یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تھوڑے تھوڑے مل کر، تھوڑے تھوڑے الگ الگ
اپنی عید کی نماز کو اسی طرح قائم کر لیں، پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے مطابق عید کی نماز کے درست ہونے کے لیے یہ وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں۔ البتہ خطبہ عید کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے، باقی شرائط ان کی برابر ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اس کی امامت کون کرائے گا، کون امام بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ حاکم اسلام یا اس کی طرف سے مقرر کردہ، اور جہاں یہ نہ ہو، ایسا میسر نہ ہو، تو وہاں شہر کے بڑے مفتی صاحب نے یا وہاں کے مسلمانوں نے جس آدمی کو، جس فرد کو جمعہ اور عید کی نماز کے لیے منتخب کیا ہو تو وہ اس کی امامت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی 2-4 افراد گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ عید پڑھا لیں تو یوں، یہ نہیں۔ تو لہذا جن لوگوں کے پاس ایسا امام، یعنی اس شرائط کے مطابق وہ حاکم اسلام کی طرف سے یا کسی مفتی صاحب کی طرف سے اسے اجازت ہے یا لوگوں نے ہی اسے جمعہ اور عید کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، تو وہ امام اگر عید کی نماز پڑھائے، چاہے مسجد میں پڑھائے، چاہے کسی میدان میں پڑھائے، چاہے کسی پارک میں پڑھائے، چاہے وہ گھر میں پڑھائے، تو وہاں وہ نماز عید کی درست ہو جائے گی۔ اور جنہیں ایسا امام میسر نہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کو عید کی نماز نہ مل سکے، یعنی ایسا امام نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو انہیں چاہیے کہ اپنے ہاں وہ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ مستحب عمل ہے، اور علماء نے واضح طور پر اسے لکھا ہے کہ جس آدمی کو عید کی نماز نہیں مل سکی تو وہ 4 رکعتیں پڑھ لے۔ اب عید کے حوالے سے وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا، لہذا وہ ممالک جہاں پر اس طرح کی مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے تو وہ وہاں پر کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کو وہ سامنے رکھتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ جو مسئلہ عید کی امامت کے حوالے سے عرض کیا ہے، ان دونوں کے ساتھ وہ یوں اگر عید کی نماز ادا کرتے ہیں فابیہا، اور اگر انہیں ایسا امام نہیں ملتا ہے تو پھر جو چاشت والا حکم بیان کیا ہے اس کے مطابق وہ چاشت کی 4 رکعتیں ادا کر لیں۔ اللہ کریم درست طریقے سے ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ زبردست مدنی پھول ہمیں مل گئے۔ یہ تو کچھ ایکسٹرنل مسائل تھے، کچھ آج کل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن عید کی نماز وہ تو ہر سال پڑھنی ہوتی ہے، اور سال ہی پڑھنے کو ملتا ہے، 2 بار پڑھنی ہوتی ہے، سال میں 2 بار پڑھتے ہیں، تو وہ نارملی غلطیاں عوام تو کر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، تو کچھ ہمیں طریقہ بتا دیں عید کی نماز کا کہ عید کی نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ توجہ سے ناظرین اس کو سن لیں، آج انشاءاللہ کئی ممالک میں کل یہ پڑھنی ہے نماز انشاءاللہ۔ عید کی نماز پہلے تو یہ یاد کر لیں کہ 2 رکعت ہے، اور اس میں 6 تکبیریں ایکسٹرا ہیں۔ نارمل جو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں 6 تکبیریں ایکسٹرا ہیں، تو نیت بھی اسی طرح ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے، 6 ایکسٹرا جو تکبیریں اس کے ساتھ۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا، ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ کھول دیں گے، یہ ایک ایکسٹرا ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ کھول دیں گے، یہ دوسری ایکسٹرا تکبیر زائد تکبیر ہو گئی۔ اب تیسری اللہ اکبر کہہ کے ہم دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورت وغیرہ، اور اس کے بعد رکوع اور سجود وغیرہ کر کے اب دوسری رکعت میں جب ہم آئیں گے نا تو اب امام صاحب جو ہیں وہ دوسری رکعت میں جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جو بھی سورت ملانی ہے وہ ملا لیں گے۔ اب 3 تکبیریں رہ گئی ہیں۔ اگر یاد ہوگا نا کہ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زیادہ ہیں اور دوسری میں بھی 3 تکبیریں زیادہ ہیں، تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ بھی 3 تکبیریں ہونی ہیں۔ تو اب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کھول دیں، دوسری میں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کھول دیں، تیسری میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، تو اب تیسری میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ کھول دیں گے، اور چوتھی میں آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ 3 تکبیریں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہو گئیں،
اس میں بھی زائد والی اور پہلی میں بھی ہوں گی تو یہ 6 زائد تکبیریں اس طرح ہوں گی، پھر اس کے بعد رکوع اور سجود ہو جائے گا تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کو آسان طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے جس میں کچھ پڑھنا ہے، تو یہ یاد کرنا ہے کہ پہلی میں ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے اور باقی 2 تکبیریں جب ایکسٹرا زائد تکبیریں دے دی جائیں گی، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے کیونکہ اب پھر تلاوت ہونی ہے، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، پہلی رکعت کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، 3 بار تکبیریں آپ نے کان تک اٹھانی ہے اور ہاتھ کھول دینے ہیں، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اگر یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ورنہ نارملی ہوتا یہ کہ دائیں بائیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو باقی نمازی کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے مجھے بھی یاد رہیں گی اور آپ کو بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ راشد بھائی کوئی عید کا وظیفہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں عید کے دن پڑھنے کے لیے۔ جی، مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں یہ مبارک عمل اور وظیفہ لکھا ہے کہ عید والے دن تقریباً 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بڑا مختصر اور شاندار اور بڑا مبارک یہ کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر مرحومین کو فوت شدہ مسلمانوں کو اگر ایصال ثواب کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کی برکت سے ان مرحومین کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کو جہاں دنیا میں ثواب ملتا ہے اس کی قیامت میں جزا ملے گی، وہیں یہ برکت بھی بزرگوں نے بیان کی کہ جس شخص نے یہ وظیفہ کیا ہوگا جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ تو ذکر و اذکار کے ساتھ بالخصوص اس وظیفے کو بھی اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، کتنا پیارا اور مختصر وظیفہ ہے مگر کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ اور اپنی اکاؤنٹ کی بات ہو رہی تھی، عبدالحبیب بھائی نے جو مدنی پھول دیے، تو اکاؤنٹ میں آپ جو رائے خدا میں صدقہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ جو وظیفہ یہ بھی ایک طرح کے اکاؤنٹ میں آپ کے سیو ہو رہا ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو 1000 انوار وہ آپ کو ملیں گے، اور پھر ان کی جو بات ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے وہ وہاں پر انوار کی ضرورت بھی ہوگی نا، بندے کو جو ہے وہ قبر میں اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے، ورنہ کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، سب کی قبروں کو نور علی نور بنائے، مسلمانوں کے لیے عافیت کر دے۔ آصف بھائی، بعد رمضان عید ہوتی ہے، امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا خوبصورت کلام ہے، اور کل بھی انشاءاللہ سلسلوں میں پڑھیں گے، تو آج بھی اس کی کچھ اشعار، نصیحتیں بھی ہیں، مبارکبادیں بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بعد رمضان ہوتی ہے، بعد رمضان
ماشاءاللہ. مدری چینل کے ناظرین، آج کی رات یہ جملہ، یہ نصیحت بڑی برمحل لگ رہی ہے، اس پر اختتام کرتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ زندگی کو رمضان بنا لو تو موت عید ہو جائے گی. زندگی رمضان جیسی بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کے لیے عافیت کر دے، ایمان کی سلامتی لکھے. ایک بار پھر عید مبارک. انشاءاللہ کل ملتے ہیں پروگرام میں. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ حکم ملا ہے 2 بجے دوپہر میں انشاءاللہ، تو میری حاضری اس میں ہوگی. اور بھی انشاءاللہ ہمارے ثنا خواں مبلغین کرم فرماتے رہیں گے. مدنی چینل آپ کے گھر میں چلتا رہے، اور جب جب آپ ٹی وی دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں. اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو بھی سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. عید کی مبارکباد دینے کا طریقہ. صحابہ کرام علیہم رضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے: تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. صاحبزادے عطار کی آمد. پروگرام کا نام ہے بچوں کی عید صاحبزادے عطار کے ساتھ.
اور بعض بچوں نے تو ایسی سیٹنگ بنائی ہوتی ہے عید کے دن یہ والا سوٹ پہنوں گا, دوسری عید کو یہ والا سوٹ پہنوں گا, اور تیسری عید کو یہ پہنوں گا. بڑی زبردست قسم کے سیگمنٹ تیار کیے ہیں. ایک لفظ پھر شہزاد حضور پوچھیں گے آپ لوگوں سے پہیلیاں. شروع کر رہے ہیں ہم. ایک لفظ ایک خیال. لڑکپن. یہ آ گیا. ان کا تو لڑکپن نہیں کہلے گا, یہ تو لفظ کہا تو ادھر سے کچھ جواب آنے لگا تھا. بالکل. جی آپ نیکسٹ. چشمہ. چشمے 2 ہیں. کچھ بچے پہلیاں لے کر آئے. پہلیاں بھی پوچھیں گے. پہلیاں بھی پوچھیں گے جی. توڑ نہ پوری لے کر آئے, گھر تک لاتے ہی گھٹ جائے. برف. اس کے سامنے جو کوئی آئے اپنا آپ اس میں پائے. آئینہ. آئینہ. آپ کا جواب درست ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیس ٹو فیس لیے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ مختلف اسلامی بھائی بیٹھے ہیں. میں تعارف کروا دیتا ہوں. یہ شاہ رخ بھائی ہیں, ہمارے عمار بھائی ہیں. شہزاد بھائی تو شہزاد بھائی ہیں, یہ تو مطلب جانے پہچانے ہیں. پھر میرے برابر میں ہیں ہمارے شہباز بھائی فرام UK, اور ان کے برابر میں ہیں ہمارے زہیب بھائی. تو جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. بالخصوص میں شہزاد بھائی سے پوچھوں گا کہ شہزاد بھائی, آپ نگران شورا کے ساتھ بھی جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں گفتگو کے اندر, اور اس سے پہلے امیر سنت کے ساتھ بھی آپ کے اس طرح کی چیزیں رہی ہیں, گلدستے اور بہت وائرل ہوئے ہیں. تو امیر سنت سے, نگران شورا سے, ایک دعوت اسلامی میں سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی ایک مطلب یوں سمجھیں کہ ایسی محبت ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ جب باہر عوام میں جاتے ہیں, جیسے آپ سلسلے کے ڈائریکٹر بھی ہیں مدنی مذاکرے کے, عوام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پذیرائی ملتی ہے, یا پھر بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو ملتے ہوں کہ یار یہ آپ کیا کرتے ہو, یہ کس طرح کی گفتگو